अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके वक्त, आपकी सेहत, इल्म और ज़िंदगी में बहुत सी बरकत अता फ़रमाए, आपके लिए दीन सीखना और इस पर अमल करना बहुत ही आसान फरमा दे। और बच्चों, अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने वालिदैन का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन। बच्चों, आज हम गुज़श्ता आयात की दोहराई जो है वो नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको सब अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगर आपको रिवीजन करनी हो तो ऐसा कीजिएगा, आयत नंबर 29 की वीडियो देख लीजिएगा। हमारी आज की सूरतुल बकरा की आयत नंबर है 30। आइए पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह तफसीर होगी। वा और इफ़ जब, क़ाला कहा, रब्बु का तेरे रब ने, लिल मलाइकाती फ़रिश्तों से, इन्नी बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, फ़िल अर्दी ज़मीन में, खलीफतन एक जानशीन, एक खलीफा, एक नायब। क़ालू उन्होंने कहा, आ क्या, तजालु तू बनाएगा, फ़ीहा इसमें, मन जो, युफ़सिदु फ़साद करेगा, फ़ीहा इसमें, वा और, यस्फ़िकु बहाएगा, अद्दिमा खून, वा और या हालांकि, नहनु हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दी का साथ तेरी तारीफ़ के, वा और, नुक़द्दिसु हम पाकी बयान करते हैं, लका तेरे लिए, वास्ते तेरे। क़ाला फरमाया, इन्नी बेशक मैं, आलमु मैं जानता हूँ, माँ जो, ला नहीं, तालमून तुम जानते। आयत नंबर 30 है। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी आलमु मा ला तालमून। तर्जुमा है, और जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा, एक नायब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, क्या तू ज़मीन में एक ऐसे शख्स को नायब बनाएगा, खलीफा बनाएगा जो फ़साद फैलाएगा, यानी शर करेगा, खून बहाएगा, हालांकि हम तेरी हमद के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आइए बच्चों, अब इसकी तफसीर जानते हैं। पिछली आयत में आसमान और ज़मीन की तख्लीक का ज़िक्र था ना। बताया गया था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान और ज़मीन को बनाकर इनको बेशुमार ख़ज़ानों से भर दिया, बहुत सी अनगिनत, जिनको हम गिन भी नहीं सकते ना, इतनी सारी नेमतों से सजा दिया, भर दिया। इतनी ज़्यादा नेमतें बनाई कि हम में से कोई भी अपनी सारी ज़िंदगी लगा दे तो भी नहीं गिन सकता ना। अब बच्चों, आज की आयत में बताया जा रहा है कि ये सब नेमतें अल्लाह सुब्हाना ताला ने किसके लिए सजाई, सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया,
ہم انسانوں کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے ہمارے لیے، اور پھر بچوں ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کر دی۔ آیت نمبر 30 میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ یعنی ایک نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی آدم علیہ السلام نہیں پیدا ہوئے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ اس زمین میں اب میں انسانوں کے باپ، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ زمین میں انسانوں کو آباد کروں گا۔ یہ زمین آسمان میں نے انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ بچوں خلیفہ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، بعد میں آنے والے کو، قائم مقام کو جو اس کی جگہ کام کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا کہا جاتا ہے لقب بھی تھا۔ جیسے ہمارے دادا پردادا کے بعد ہمارے دادا دنیا میں آئے، ان کے بعد ہمارے جو والدین ہیں وہ دنیا میں آئے، پھر ہم آئے، اس طرح یہ ایک سلسلہ چل پڑے گا نا، ایک کے بعد دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور بچوں خلیفہ سے یہ بھی مراد ہے کہ اشرف المخلوق یعنی انسان، ہم زمین پر آباد ہونے والے ہیں۔ کس کے بعد؟ کس کے ہم بعد آئے ہیں؟ جی بالکل درست، جنات کے بعد نا، یعنی ہم جنات کے بعد پیدا کی جانے والی مخلوق ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جنات کو کیا تھا؟ آزادی تھی نا، اور ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے، مرضی دی گئی ہے ان کی طرح۔ ہاں، ہمیں ہدایت اور گمراہی کے دو راستے تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، اور مرضی دے دی ہے کہ جو راستہ دل کرتا ہے اختیار کرو، بے شک ہدایت کے راستے پہ چلو اور بے شک گمراہی کے راستے پہ۔ ہاں، انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ اگر انسان ہدایت کے راستے پر چلنا چاہے گا تو اسے پھر کیا کرنا ہے؟ جی سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی ہے نا، اور ہمیں پھر یہ بھی تو پتہ کرنا ہوگا نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ کو راضی کیسے کریں؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کام کرنا پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں، اور وہ کام کہاں سے پتہ چلیں گے؟ جی بالکل درست، قرآن و حدیث سے۔ آپ جب کوئی مشین خرید کے لاتے ہیں، موبائل خرید کے لاتے ہیں، کوئی ٹوسٹر خرید کے لاتے ہیں، کوئی گھڑی لے کر آتے ہیں، تو چھوٹی سی کتاب آتی ہے نا ساتھ میں، اس میں لکھا ہوتا ہے نا، ہدایات ہوتی ہیں، انسٹرکشنز ہوتی ہیں، یہ کرو اور یہ نہ کرو، ایسے کرو گے تو اس کی لائف زیادہ ہو جائے گی، یہ خراب نہیں ہوگی جلدی، اور ایسے کرو گے تو خراب ہو جائے گی، پانی میں نہیں ڈالنا ورنہ کیا ہوگا؟ موبائل خراب ہو جائے گا، اور گھڑی بھی۔ وہ الگ بات ہے، اگر واٹر پروف ہوگا تو لکھا ہوگا کہ ہاں بے شک ڈال لو پانی میں، کچھ نہیں ہوگا۔ اب تو یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہم بھی تو کتنی بڑی مشین ہے نا، ہمارے اندر کتنے سسٹمز چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں نا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی تو ایک کتاب بھیجنی تھی نا ہدایات کی، وہ ہے قرآن و حدیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں ایک مقصد سے پیدا کیا گیا ہے نا۔ لہٰذا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ اور رسول کے ہر حکم پر، یعنی
قرآن کے ہر حکم پر اور ہر سنت پر عمل کریں۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی مشکل سوال ہے۔ بالکل صحیح، شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ جی 5 نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے سیکھنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، رمضان بھی آنے والا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن و حدیث سے۔ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم نے کام کرنے ہیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بالکل ہم نے رک جانا ہے۔ اور بچوں، کون چلتا ہے ہدایت کے راستے پہ؟ کون اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارتا ہے؟ جو ہدایت لینا چاہتا ہے، اور جو نہیں لینا چاہتا وہ دنیا کی رونقوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ کو راضی کرنے کی بالکل فکر نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور لوگ تو بچوں کبھی بھی خوش نہیں ہوتے نا۔ اور وہ اس کے دوست پھر کون ہوتے ہیں؟ جی وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہی خوش کر رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں ہی میں کھوئے ہوتے ہیں۔ اور بچوں، وہ کبھی بھی قرآن کو کھولنا، اس کو ترجمے سے پڑھنا، تفسیر سے سمجھنا، تجوید سیکھنا، ترجمہ یاد کرنا، پھر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، حکم دیے ہیں، ان پر عمل کرنا، یہ سب تو وہ کرتے ہی نہیں نا، کیونکہ اس میں تو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے۔ تو جنت ایسے تو نہیں ملتی نا، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ بالکل درست کہا نا۔ اب بچوں، کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ جی وہ لینا ہی نہیں چاہتے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غیرت والے ہیں۔ دنیا کی نعمتیں تو ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق دیتے ہیں، لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے، جس کو خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے پھر وہی کوشش کرے گا نا، وہی اس کو ہی فکر ہوگی نا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اور جب اسے پتہ چلے گا کہ 5 نمازیں فرض ہیں تو وہ نماز پڑھنے لگ جائے گا، اور اسے پتہ چلے گا کہ قرآن سے ہمیں ہدایت کا راستہ پتہ چلے گا، اور کس راستے سے بچنا ہے گمراہی کے، اور کن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی قرآن سے پتہ چلے گا۔ تو پھر وہ قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بچوں، جو ہدایت کا راستہ ہے نا، یہ انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے۔ جو اس پر چلتا ہے نا، اس راستے پر، یعنی قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، تو وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ اور جو گمراہی کے راستے میں چلتا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ کسی سنت پر عمل، نہ اللہ کے کسی حکم پر عمل، تو وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور گمراہی کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جی جہنم میں۔ پھر کہا جا رہا ہے قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہنے لگے، میں نے کیا؟ تجعلو، تو بنائے گا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، ایسی مخلوق بنائے گا، من یفسدو، فساد سے ہے نا، جو فساد کرے گی، فیہا، اس زمین میں، وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گی۔ آئیے بچوں جانتے ہیں فرشتوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ ایسا کہنے کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انسان سے پہلے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، زمین پر جنات جو ہیں وہ آباد تھے، اور جنات جو ہیں نا وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے نا اس سے پیدا کیے گئے ہیں۔ انہیں بھی انسان کی طرح مرضی اور اختیار دیا گیا تھا، اور وہ زمین میں خوب فساد کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے، خون خرابہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ آئیے اب دوسری وجہ جانتے ہیں۔ جی وجہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، دوسری وجہ بتا رہی ہوں، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں کو یہ بات معلوم تھی
کہ جو بھی خلیفہ ہوتا ہے اس کو تو اختیار مل جاتا ہے، مرضی مل جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتے ہیں کہ جو دل کرتا ہے کرو۔ بے شک ہدایت کے راستے پہ چلو، انبیاء کرام تمہاری ہدایت کے لیے آئیں گے، ان پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے۔ آسمانی کتابیں بھی آئیں گی، تم ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہدایت پر ہوگے اور جنت میں جاؤ گے، لیکن تمہاری مرضی ہے۔ ایمان ہی نہیں لاؤ گے تو پھر کتابوں کو کیوں مانو گے؟ ظاہر ہے نہیں مانو گے تو پھر تم گمراہی کے راستے پہ چلو گے اور جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے بچوں ان کو پتہ تھا کہ خلیفہ کا کیا مطلب ہے، آزادی اور اختیار۔ اور جب انسان کو آزادی اور اختیار مل جائے گا تو مرضی کرے گا، کیونکہ فرشتے تو ایسے نہیں کرتے نا جیسے کہ انسان اور جنات نے کیا، نہ لڑائی جھگڑا، نہ فساد، نہ خون خرابہ، کیونکہ انہیں نہ آزادی ملی ہے، کوئی مرضی نہیں ہے ان کی۔ بس کسی کو اللہ نے کہا یہ کام کرو وہ کر رہا ہے، کسی کو کہا وہ کام کرو وہ کر رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، قیامت تک وہ یہی کچھ کرتا رہے گا۔ لہٰذا فرشتوں کو پتہ تھا کہ جنات کی طرح انسانوں کی بھی بہت ساری خواہشات ہیں، اور انسان کا تو دل ضرور کرے گا کہ میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، اور ہر وقت وہ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے لگا رہے گا، ان کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ اور جب یہ سب کرے گا تو پھر اس کے پاس تو وقت بچے گا ہی نہیں نا کہ وہ یہ دیکھے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، کہاں سے پتہ چلیں گے۔ اسے تو فرصت ہی نہیں ملے گی قرآن و حدیث پڑھنے کی۔ بچوں ایسا ہی ہوتا ہے نا، چیزوں کے پیچھے کیسے بھاگتے ہیں۔ آپ نے امی ابو سے فرمائش کی مجھے یہ چاہیے، انہوں نے وہ لے دیا، پھر فرمائش کی نہیں مجھے تو یہ بھی چاہیے، بس ایک کے بعد دوسری چیز، دوسری کے بعد تیسری چیز، اور یہ خواہشات کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، بڑا ہوتا ہے تو بڑی خواہشیں ہو جاتی ہیں، اور خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ لہٰذا بچوں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ کی مرضی جاننی ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گی؟ قرآن و حدیث پڑھ کے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے ہدایت کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ، یہ ہے گمراہی کے راستے سے بچنا، جہنم کے راستے سے بچنا۔ آخر میں فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بچوں وہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں نا، ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ تسبیحات کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہنے لگے ہم ہیں نا، پھر کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بہت پیارا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مطلب یہ ہے کہ مانا انسانوں میں کچھ لوگ فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، جھگڑے کریں گے، اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوں گے، لیکن شر کے ساتھ ساتھ خیر بھی تو ہوتی ہے نا۔ انہی انسانوں میں بہت ہی نیک لوگ بھی ہوں گے جو دین سیکھیں گے اور جو شریعت کے مطابق چلیں گے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جیسے کہ آپ سب ہیں نا ماشاءاللہ اللہ کی مرضی جان رہے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، اور اپنی خواہشات کو وہ پورا نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے، اللہ اور بندوں کے حقوق پورے کریں گے۔ مثلاً یہ نیک لوگ کون تھے؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، نیک لوگ۔ آپ سب بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں نا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا دنیا اور آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے اور ہم میں بھی ان جیسی صفات پیدا کرے، ہم بھی دین سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی دین پہنچائیں، تاکہ ہمیں بھی انبیاء والا کام کرنے کا موقع ملے اور جنت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آمین۔
بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔